सीधा होते हुए चेहरे पर गजबनाक सी सुर्खी लिए वो तोड़ मरोड़ कर गोली की शक्ल बनाए हुए कागज को खोल रहा था। उस पर लिखे नंबर को देखकर उसने गायबाना तौर पर ज़ेरिलब उन मोटरसाइकिल सवारों को एक मुहज्जब गाली से नवाजा था। फिर नजरें उठाकर सामने आंखों की साकित पुतलियों के साथ बुत बने उम्मे हानि को देखा था, जिसका रंग हर गुजरते लम्हे जर्द तर होता जा रहा था। वो कभी भी मुड़कर भी वो गलती नहीं दोहराना चाहती थी जो उसकी माँ ने की थी। बाज़ मोहब्बतों के अंजाम बड़े भयानक होते हैं। आंखें अपने ख्वाब देखने का कर्ज सारी उम्र रो कर चुकाती हैं। वो पाकीज़ा बनने से डरती थी। अपनी माँ को मिलने वाली जिल्लत उसने छोटी सी उम्र में देखी थी और इस जिल्लत ने उसका बचपन उससे छीन लिया था। वो वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। बहुत छोटी उम्र में ही उसने खुद को सींध सींध कर रखना शुरू कर दिया था। इस वक्त उसकी गलती नहीं थी, मगर फिर भी वो चोर बन गई थी। शायद जो खौफ था कहीं उसकी माँ की बदनसीबी उसके ताक़ुब में न हो। मैंने कुछ नहीं किया ताहा भाई, मैं नहीं जानती ये कौन थे। लरसते लबों से बदिक्कत वो बोली थी, जैसे न बोली तो कोई क़यामत बर्पा हो जाएगी। ताहा ने ठिठक कर उसे देखा था, फिर अपना हाथ उसके सर पर रखते तसल्लीआमेज़ अंदाज में थपथपाया था। वो उसके खदशात भांप गया था। उसके चेहरे पर इन लड़कों की हरकत पर छाई सख्ती को वो किसी और रंग में ले रही थी। वजाहत क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं उम्मे हानि को जानता हूँ, और वो ऐसी नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अपना हाथ पीछे लेती हुई वो मुस्कुरा कर अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कह रहा था। अब इसके चेहरे पर अजली नरमी उभर कर तासुर उसका लौट आया था। इसके लफ्ज़ों ने उम्मे हानि को डूबते दिल को तिनके का सहारा दिया था। उसकी साकिन हुई सांसों में रवानी सी आ गई थी। आंख से आंसू तो बह निकला था, मगर वो हल्के दिल से मुस्कुराई थी। सुनसान पड़ी गली के एक साइड पर खड़े हुए वो दोनों ही कुछ वक्त के लिए इर्द गिर्द से बेनियाज हो गए थे। एक खौफ के ज़ेर असर था तो दूसरा उस खौफ को ज़ायल करने की कोशिश में सरगर्दा। एक बात कहूँ उम्मे हानि, ज़िंदगी में कभी किसी को तुम्हारी ज़ात से या कहीं किसी भी बात से बदगुमानी या गलत फहमी पैदा हो तो फौरी वजाहत करो। उसे एक बार खुलकर बताओ कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हरगिज़ नहीं है, मगर बात अगर तुम्हारे किरदार की हो तो कुछ मत कहो, कोई वजाहत मत दो। अगर वो शख्स तुम्हें जानता है तो तुम्हारे साबका किरदार पर ही तुम्हारे हक में सबसे बड़ी दलील होगा, और अगर नहीं जानता तो वजाहतें भी अपना आप खो देंगी। अपने किरदार को वजाहतों के सर्टिफिकेट का मोहताज कभी मत करना। चेहरे पर बला की संजीदगी और मतानत लिए वो चमकी आंखों वाला लंबा लड़का सामने खड़ी खुद से नज़रें मिला न सकने वाली इस छोटी सी लड़की को एक और सबक पढ़ा रहा था। वक्त की इन सातों ने उदासी से इस लड़की के रोशन चेहरे को देखा था। बुरे वक्त की आहटें उसका पीछा कर रही थीं। वो वक्त करीब था जब उसके कहे अल्फाज उसके अपने आगे आ खड़े होंगे। उम्मे हानि ने चेहरा साफ करते एक पल के लिए उसकी तरफ देखा था और सर हिला दिया। सामने खड़े शख्स के अल्फाज उस पर इस्म फूंकने की सी तासीर रखते थे। उसके अल्फाज उसे कभी ना भूलने के लिए याद रहते थे। सभी सबक अजबर हो जाया करते थे, मगर ये सबक वक्त हालात बहुत जल्द उसे भुला देने का अज़्म किए बैठा था। ताहा ने मुस्कुरा कर कदम आगे बढ़ाए थे। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में अड़से वो उसकी वजह से मध्यम रफ्तार से चल रहा था। हानि उससे 2 कदम पीछे चल रही थी। तुम आ क्यों गई अकेली? मैं आ तो रहा था। उसकी बात पर सर उठाकर हानि ने उसकी पुश्त को देखा था। एकदम से अपना आप महफूज तरीन लगने लगा था, और शायद मजबूत भी। मुझे लगा आप भूल न गए हो कहीं। अब इतना भी गैर ज़िम्मेदार नहीं हूँ मैं। उसकी बात पर वो बिना रुके खफा सा कह रहा था। हानि का दिल फौरी सुकड़ा था। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। आप शायद मसरूफ़ हों इसलिए कहा ऐसे। ताहा के लब मुस्कुराहट के अंदाज में फैले। हानि और इसकी वजाहतें। 24 में से 18 घंटे उसे दूसरों की खफकी की परवाह रहती थी। मैं जितना भी मसरूफ़ हूँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता हूँ, बस मेरी बाइक दगा दे गई आज, वो उसे बता रहा था। उम्मे हानि ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। ज़रूरत से ज़्यादा और लंबी बात करना उसकी तबीयत का हिस्सा नहीं था। चेहरा झुकाकर वो उसके नक्शे कदम पर चलती गई थी। रात का वक्त था। कमरे में फैली सफ़ेद रोशनी में अपने बेड पर किताबें और नोट्स फैलाए वो सर झुकाए ज़ोर और शोर से रजिस्टर पर पेंसिल चलाए जा रही थी। दूसरी तरफ थोड़े फासले पर अपने बिस्तर पर बैठी माही अपना पर्स खोल कर बैठी हुई थी। बिस्तर पर सामने सुर्ख हरे और सब्ज नोट रखे हुए थे, जिन्हें वो हाथ में तरतीब से रखते बेचैनी से गिन रही थी। आखिरी नोट उठाते हुए उसके चेहरे पर मायूसी छाई। चेहरा ऊपर किए उसने आंखें मींची थी। फिर कुछ ख्याल आने पर मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर दाएं जानिब देखा। हानि बिस्तर पर तिरछी होकर बैठते हुए उससे पुकारा। जी। सर उठाकर उसकी तरफ देखते वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। तुम्हारे पास पैसे होंगे? उसकी मिन्नत भरे अंदाज पर उसने नासमझी से उसे देखा। जी। कितने हैं? माही की आंखों की चमक बड़ी थी। पता नहीं, मैं देखकर बताती हूँ।
کہتے ہوئے گود میں رکھے رجسٹر کو اٹھا کر سائڈ پر کرتے وہ بستر سے نیچے اتری۔ اپنی الماری کھول کر اندر سے ایک چھوٹا سا صندوقچی نما دھات کا بنا باکس نکالا جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ پر یہ اسے فائزہ نے تحفے میں دیا تھا، جس میں وہ اپنی جمع پونجی رکھا کرتی تھی۔ اسے ہاتھ میں لیے وہ ماہی کے پاس آئی تھی، اس کے سامنے بیٹھ کر اسے کھولا تھا اور پھر اندر موجود رقم نکال کر اسے دی تھی۔ ماہی نے اس کے ہاتھ سے لے کر انہیں گنا تھا، وہ 6,000 روپے تھے۔ ہانی، یہ پیسے مجھے ادھار دو گی پلیز؟ اگلے ماہ واپس کر دوں گی۔ چہرے پر دنیا جہان کی مسکنیت طاری کرتے وہ بولی تو ہانی نے بنا ایک پل کی بھی دیری کیے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ تھینک یو ڈیئر، چیخ نما آواز میں خوشی سے کہتی وہ اسے جھٹ پٹ گلے لگا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں ماہی، آگے کام آ جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، چنپ کر کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ ماہی اس سے 3 سال بڑی تھی، مگر اس کے کہنے پر وہ اسے آپی باجی نہیں کہتی تھی۔ بقول ماہی وہ اب کوئی اتنی بھی بڑی نہیں تھی، لیکن ابھی بھی کم ہے۔ سیدھی ہو کر پیسے واپس پرس میں رکھتے وہ منہ بسور کر کہہ رہی تھی، لیکن چند ہی پل بعد وہ مسکراتے ہوئے پاس پڑا دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں طاہا سے کہتی ہوں جا کر۔ جوتے پاؤں میں اڑستے ہوئے وہ جلدی سے کمرے سے نکلی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اب وہ اوپر جا رہی تھی۔ اوپر والے پورشن میں 3 کمرے تھے جو کہ آنسا، ندیم، فہد اور طاہا کے زیر استعمال تھے۔ ابراہیم اور ندیم دونوں بھائیوں نے بہت اچھے سے ایک ساتھ گزر بسر کیا تھا، مگر اب بچوں کے مستقبل کے مد نظر اسی لائن میں خریدے عرصہ دراز سے پلاٹ پر ندیم کا گھر زیر تعمیر تھا۔ طاہا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کھلے دروازے سے گردن اندر کرتے جھانکا تھا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے آگے جھکا دراز کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گلا کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ طاہا نے جھکتے ہوئے گردن گھما کر دیکھا اور پھر دروازہ بند کرتا سیدھا ہوتا پلٹا۔ وہ آئے ہمارے کمرے میں خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو تو کبھی اپنے کمرے کو دیکھتے ہیں۔ حسب حال شعر کو توڑ مروڑ کر ٹھہرے ہوئے دلکش لہجے میں پڑا گیا۔ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیبل پر جما کر وہ اس کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ ماہی دھیما سے ہنسی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے پہلی بار آئی ہوں۔ نہیں، میں جانتا ہوں کسی ضرورت کے تحت آئی ہو۔ فرمائیے ملکہ عالیہ، خادم کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سینے پر دائیں ہاتھ رکھے وہ تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہی نے اس کی پہلے والی بات پر خفیف ہو کر اسے گھورا تھا۔ کہتا وہ ٹھیک رہا تھا، کسی کام یا اپنے مطلب کی بنا وہ کہیں آنے جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی جہاں وہ خود ہی میں مگن رہتی تھی۔ اچھا، مجھے کچھ پیسے چاہیے، بنا کسی تمہید کے وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ سیدھا ہوتا طاہا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ کیوں اور کس لیے؟ یہ وہ سوال تھے جو وہ اس سے کبھی نہیں کرتا تھا، اور ماہی کو اس کی یہی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ نہ صرف ایک اچھا مددگار تھا بلکہ اس سے بھی اچھا رازدار تھا۔ 10,000 بھی ہوئے تو کام چل جائے گا، اس نے بنا کسی جھجک کے اپنی ڈیمانڈ بتائی تھی۔ اس وقت تو میرے والیٹ میں بمشکل 3,000 ہی پڑے ہوں گے، کل تک انتظار کر لو تو بینک سے نکلوا دوں گا۔ بنا ایک لمحہ بھی سوچنے کیے ضائع کیے بغیر وہ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تھینک یو ڈیئر کزن، میں تمہیں جلد لوٹا دوں گی۔ اس کے سرشار لہجے میں کہنے پر وہ بڑے دل سے مسکرایا تھا۔ میری ہر چیز تمہاری ہی تو ہے، پیسے بھی تو تمہارے لیے ہی جمع کر رہا ہوں۔ میرے لیے؟ وہ متعجب ہوئی تھی۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں پھیل کر کچھ اور بھی سحر تراز ہونے لگی تھی۔ وہ نیکلس یاد ہے تمہیں؟ مسکراتی آنکھوں سے اس کے دلکش چہرے کا طواف کرتے وہ اسے ماضی کی کوئی بھولی بسری بات یاد کروا رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے بازار میں جاتے ہوئے ایک بہت بڑی جیولر کی شاپ کے سامنے وہ رکی تھی۔ وائٹ گولڈ کا وہ نفیس سا نیکلس جس پر ننھے ننھے سے نگوں کی صورت ڈائمنڈز جڑے ہوئے تھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیران ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو طاہا نے فوری بھانپ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو پیچھے سے اس نے سرعت سے موبائل میں اس کی پک لی تھی۔ وہ نیکلس! تم بھی کمال کرتے ہو طاہا، میں تو وہ کب کا بھول بھی چکی ہوں۔ اسے جیسے یاد آیا تھا، ساتھ ہی اس کی اس عجیب سی بات پر وہ سر جھٹک کر ہنس دی تھی۔ لیکن میں نہیں بھولا، انشاءاللہ بہت جلد میں پیسے جمع کر لوں گا، پھر وہ تمہیں دلاؤں گا۔ دونوں بازو سینے پر باندھ کر وہ مستحکم اور پرعزم آواز میں کہہ رہا تھا۔ ماہی بے دلی سے مسکرائی۔ مجھے یوں امیدوں کے سبز باغ مت دکھایا کرو طاہا، میں جانتی ہوں تمہیں جاب مل بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار ہی کما لو گے تم۔ اس میں میری کون سی خواہشوں کو پورا کرو گے؟ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، انسان کو کوشش پوری کرنی چاہیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی، بس ان کے پیچھے یوں بے لگام نہیں ہو جانا چاہیے کہ لا حاصل کی تمنا میں حاصل کی بے قدری ہونے لگے۔ اللہ پاک نے نعمتوں کی تقسیم میں سب کو ایک جیسا نہیں نواز رکھا، کچھ کو زیادہ دیا ہے تو کچھ کو کم۔ وہ دونوں صورتوں میں انسان کو آزما ہی رہا ہوتا ہے تاکہ دیکھ سکے کون ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اعتدال کی راہ چنتے ہیں۔
پھر جو اس کے دیے میں شکر گزار ہو جائے اس پر اس کی نوازشوں کی بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ طاہا کو کبھی کبھی اس کی زیادہ کی چاہ سے خوف آتا تھا۔ اپنے قد سے بڑی بیجا خواہشیں انسان کو بھٹکا دیتی ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا ماہی کو حصے میں کوئی خسارہ ہے۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ خوشی صرف مادری چیزوں سے جڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات پر وہ جی بھر کر بیزار ہوئی تھی۔ اف، اتنی مشکل باتیں مت کیا کرو مجھ سے۔ کل یاد سے پیسے نکلوا لینا۔ زارا کی انگیجمنٹ میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ مجھے نیا جوڑا لینا ہے اور اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ بھی۔ اس کے کہنے پر اس نے مسکراہٹ دبا کر شد و مت سے سر ہلایا تھا۔ وہ ہانی نہیں تھی جو اس کی ہر بات کو اپنے پلو سے باندھ لے گی۔ وہ ماہی تھی جس کی اپنی سوچ تھی، اپنے نظریات تھے۔ طاہا کو اس سے 100 اختلافات سہی، مگر پھر بھی وہ اس کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ بچپن سے اپنے ساتھ اس کا نام سنا تھا، اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہ سوچا تھا اور نہ کوئی خواہش ہوئی تھی۔ اس کے ذہن و دل میں بس اسی کا عکس جگمگا رہا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا وہ اگر ہوتی ہے تو طاہا ابراہیم کے لیے اس کا دوسرا نام ماہین ندیم تھا۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی حکم؟ بندہ ناچیز کے لیے؟ وہ فوری طور پر بحث کو سمیٹ گیا تھا۔ اور بس یہ کہ امی ابو کو نہ پتہ چلے، ورنہ ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جو جوڑا پسند کیا ہے اتنا پیارا ہے، پورے 19,000 کا ہے۔ آہستہ سے کہتے ہوئی آخر میں سرگوشی نما آواز میں وہ اسے قیمت بتا رہی تھی، جسے سن کر طاہا خفیف سا کھانسا تھا۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس جوڑے میں؟ سنبھل کر وہ بھویں اچکا کر کہہ رہا تھا، برانڈڈ ہے، ایک مشہور ڈیزائنر کا ہے، یہ تو سیل میں لگا ہے اس لیے پرائس کم ہے۔ بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی، اور سیل والے انکشاف پر طاہا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ پھر وہ اپنی تھوڑی انگوٹھے سے مسلتے ہوئے ہنسا۔ یہ کم پرائز ہے ماہی، اتنے میں تو میرے پورے ایک سیزن کی کھلی ڈلی شاپنگ ہو جاتی ہے یار، جتنے میں تمہارا سیل کا ایک جوڑا آنے والا ہے۔ حیران ہوتے ہوئے وہ کہتا وہ آخر میں سے چھیڑ رہا تھا، بندر کیا جانے ادرک کا سوال، تم کیا جانو برانڈڈ کے بارے میں؟ اسلام آباد کے سب سے بڑے ہوٹل میں فنکشن ہو رہا ہے، ایک سے ایک امیر ترین لوگ ہوں گے وہاں، اور میں کوئی لوکل مارکیٹ کا عام سا سوٹ پہن کر اپنا مذاق بنواؤں گی کیا؟ اس کے ہنسنے پر اس نے برا منہ بنایا تھا۔ خفا ہوتے وہ منہ ناک چڑھا کر کہہ رہی تھی۔ طاہا نے سر کو تعصب سے جھٹکا دیا۔ مذاق کیوں بنے گا ماہی؟ اللہ کا شکر ہے ہم بہت سو سے بہتر ہیں۔ خود سے اوپر والوں کی حیثیت دیکھتی رہو گی تو زندگی سے شکووں کے انبار لگ جائیں گے۔ نعمتوں کی گنتی کرتے وقت نیچے والوں کو دیکھا جاتا ہے تاکہ شکر گزاری کی صفت پیدا ہو۔ وہ جی بھر کر عاجز ہوا تھا، تبھی جب بولا تو آواز میں جھنجھلاہٹ کا سارا عنصر تھا۔ اسے کبھی کبھی واقعی میں ہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ ماہی نے خفت زدہ ہو کر آنکھیں چرائی۔ اب ایسے تو مت کہو طاہا، میں کوئی ناشکری نہیں کر رہی، بس ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ کمزور سی آواز میں وہ اپنا دفاع کر رہی تھی، شرمسار سی نگاہیں چراتے ہوئے۔ طاہا نے اس کو دیکھا تھا اور اس کا دل فوری موم ہوا تھا۔ وہ یوں شرمندہ ہوتی بھی تو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اچھا اب تم جاؤ، میں نکلوا لوں گا کل انشاءاللہ۔ فوری نرم پڑتے ہوئے اسے وقت کا احساس ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھیں۔ اوکے، مسکرا کر کہتے وہ کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ کتنی دیر تک اس کی چھوڑی جگہ دیکھتا رہا تھا۔ ابراہیم اسے بلا رہے تھے مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تبھی ہانی کو اس سے بلانے بھیجا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے چھت پر آئی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، دھوپ اب سمٹنے لگی تھی۔ ایسے میں اسے چھت کی پچھلی طرف کھڑا اس کی طرف پشت کیے دکھائی دیا تھا۔ ہانی اسے آواز دینے ہی والی تھی کہ وہ پلٹا تھا اور وہ پتھر بن گئی تھی۔ بے یقینی سے اس کی طرف پھٹی آنکھوں اور نیم واہ ہونٹوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سامنے کے منظر پر یقین کرنا مشکل ہو۔ دوسری طرف اس کی موجودگی سے یکسر بے خبر وہ سگریٹ کا آخری لمبا سا کش لیتے، بچے ہوئے ٹکڑے کو نیچے پھینک کر سر جھکائے پاؤں سے مسلتے ہوئے دھواں ہوا میں خارج کرتا سیدھا ہوا تھا، اور سامنے اسے یوں کھڑا دیکھ کر اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ آواز آہستہ رکھتے وہ کھانستا ہوا اسے یوں ہونک بنے خود کو دیکھتے نادم ہوا تھا۔ طاہا بھائی، آپ سگریٹ پی رہے تھے؟ وہ بے یقینی سی چیخ نما آواز میں پوچھ یوں رہی تھی کہ جیسے اسے کوئی قتل عام کرتے دیکھ لیا ہو۔ اس کی کھانسی یک بار بند ہوئی تھی۔ طاہا کو اپنی لاپرواہی پر تاؤ آیا۔ کیا ضرورت تھی گھر میں سگریٹ پینے کی؟ شش! طاہا سرعت سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرواتا ہوا اس تک آیا تھا۔ اب وہ دیوار کی چھاؤں سے نکل کر سنہری دھوپ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ آہستہ ہانی، مرواؤ گی کیا؟ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہوتے اس نے ہانی کے پیچھے دیکھا تھا۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ سوال اب بھی وہی تھا، بس انداز سرگوشیانہ ہو گیا تھا۔ اس کا صدمہ دیکھ کر طاہا کو بے طرح خفت نے آن گھیر لیا تھا۔ ان کے گھر میں کسی کو بھی یہ بری لت نہیں تھی۔
ابراہیم اس معاملے میں بہت سخت تھے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا، نہ ہی کبھی وہ گھر پر سموکنگ کیا کرتا تھا، بس آج کی یہ شرمساری اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ بس کبھی کبھار جب سر درد ہو تو، زیادہ نہیں کرتا۔ آواز کو ہموار کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھتا کہہ رہا تھا، خود سے چھوٹوں کو اپنی کسی خامی یا بری عادت پر صفائی پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ طاہا کو بھی اس وقت مشکل پیش آ رہی تھی۔ بدلے میں جو کچھ وہ بولی نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ صاف صاف بتا رہا تھا۔ اس کی توجہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ ماموں آپ کو بلا رہے ہیں، آرام سے کہہ کر وہ مڑی نہیں لگی تھی کہ جب طاہا نے اسے روکا۔ ہانی، کسی کو بتانا مت، سرسری سے انداز میں طاہا نے کہا۔ ہانی نے سر ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھی تھی، پھر رک گئی، اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، اپنے مخصوص انداز میں اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر نظر ہٹا لی۔ لیکن یہ غلط ہے، آہستگی مگر ناراضگی سے کہتے وہ مڑتی آگے بڑھ گئی تھی۔ طاہا نے بھویں حیرت سے اٹھائے اس کو جاتے دیکھا۔ مٹی کا مادھو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے گیا تھا۔ طاہا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی، پھر تیزی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے پہلے کمرے میں جانا تھا اور سگریٹ کی اسمیل کا کوئی سدباب کرنا تھا۔ ماہی جب سے زارا کی انگیجمنٹ سے واپس آئی تھی بجھی بجھی سی تھی، جاتے ہوئے وہ بہت پرجوش تھی۔ طاہا اسے چھوڑ کر آیا تھا، وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ زارا نے اسے خاص اور خاص پروٹوکول سے بھی نوازا تھا، اور ماہی اس کی آنکھیں اس چکا چوند کو دیکھ کر چندھیا گئی تھیں۔ حال کے انتظامات سے لے کر مہمانوں کے ملبوسات تک ہر چیز سے عمارت جھلک رہی تھی۔ اس کا کم مائیگی کا احساس بڑا تھا، جس سے وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر چھپا گئی تھی۔ وہ پر اعتماد تو بہت تھی، کچھ اپنی خوبصورتی کا احساس بھی تھا جو اسے بے نیاز بناتا تھا۔ وہاں موجود بہت سی خواتین نے اس کو دیکھ کر ستائشی نظروں سے سراہا تھا۔ مکس گیدرنگ میں لڑکے لڑکیاں آزادانہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھوم رہے تھے۔ کپل اینڈ گروپ ڈانس کیے جا رہے تھے اور ان کے بڑے خوشی خوشی انہیں داد دے رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ابراہیم بیگ کا پرجلال چہرہ آیا تھا، پھر اپنی ماں کی خفقی بھری نظریں جو اسے آج اتنا تیار ہونے پر گھور رہی تھی، اس کی ریڈ لپسٹک پر اسے غصہ کر رہی تھی، اور پھر آتے ہوئے ایک بڑی سی چادر زہر دستی اسے تھمائی تھی کہ اگر اس نے جانا ہے تو اسے یہ اوڑھ کر جانا ہوگا۔ بادل نخواستہ اس نے وہ سر پر احتیاط سے رکھ لی تھی کہ کہیں اس کے کرل کیے ہوئے بال خراب نہ ہو جائے، اور ہوٹل کے باہر اتار کر اسے طاہا کے حوالے کرائی تھی۔ وہ جس ماحول کا حصہ تھی اس کے لیے یہاں کا ماحول اور یہ سب کسی فینٹیسی جیسا تھا۔ برائی ہمیشہ انسانی نفس کو ایسے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ جیسے مقناطیس لوہے کو۔ شیطان اسے اس قدر خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کی دلکشی میں کہیں کھو سے جاتے ہیں، لیکن کچھ غلط ہے، اس کا اشارہ ملتا رہتا ہے۔ جب ہمارے اندر کی خیر قدم گھٹنے لگتا ہے تو ایک بے چینی بھی ہوتی ہے، مگر ہم جان بوجھ کر اس پر دھیان نہیں دیتے، بار بار اسے ذہن کے پردے سے جھٹکتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمارے اندر کی خیر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتی ہے۔ شر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ پھر برائی برائی نہیں لگتی، بلکہ اسے آزاد خیالی اور زمانے سے قدم ملا کر چلنے جیسی توجیہات ڈھانپ لیتی ہیں، اور ہم خود کو بہلا لیتے ہیں۔ انگیجمنٹ پارٹی سے اگلی رات اسے زارا کی کال آئی تھی۔ شروع کی چند کل کی پارٹی کے متعلق باتوں کے بعد اس نے جو کہا تھا، ماہی کے قدموں سے ایک پل کے لیے صحیح معنوں میں زمین سرک گئی تھی۔ کین یو بلیو ماہی، شہیر نے بس ایک بار تمہیں دیکھا اور وہ دیوانہ ہو گیا۔ صبح سے اس نے میرے کان کھائے ہوئے ہیں۔ وہ خود تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے سوچا پہلے خود تم سے بات کر لوں۔ زلزلوں کی زد میں آئی ماہی کی آنکھوں کے سامنے سوٹڈ بوٹڈ وجاہت سے بھرپور ویل گروم پرسنالٹی والا شہیر آیا تھا، جس سے سٹیج پر زارا کے ہمراہ بیٹھے اس کے وہاں آنے پر زارا نے پرجوش انداز میں اس کا تعارف بھی کروایا تھا۔ وہ اس کا ماموں زاد تھا، فرانس سے آیا ہوا تھا، وہاں ان کا اپنا اسٹائلش بزنس تھا، اور پھر پورا وقت گاہے بگاہے وہ اس کی نظروں کا حصار اپنے گرد محسوس کرتی رہی تھی، مگر اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، صنف مخالف کی ایسی ستائش بھری نظروں کی عادی تھی، مگر اس کے لیے دیے والی بے نیازی بھری خود اعتماد طبیعت کے باعث اس کی طرف کسی کو کوئی پیش قدمی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس بار بات اتنی آگے بڑھائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ اس کی آواز میں واضح ناگواری تھی، جسے محسوس کر کے دوسری طرف زارا ذرا سی گڑبڑائی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو ماہی، اس میں اتنے اچھمبے والی کیا بات ہے؟ شہیر نے مجھ سے پوچھا تھا تم کہیں انگیج یا کمیٹڈ ہو، تو میں نے کہا نہیں، ظاہری بات ہے، ایسا کچھ ہوتا تو مجھے علم ہوتا۔ ماہی کی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی طاہا سے نسبت کی بات اپنی دوستوں کو نہیں بتائی تھی، اور یہی بات اب اس کے گلے کی ہڈی بن رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ انکشاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔
زارا کے تابڑتوڑ سوالوں کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بولے بہت سے جھوٹ اس کے سامنے اب کھڑے ناچنے لگے تھے۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم تو جانتی ہو مجھے زارا، میں نے خود کو ان سب چیزوں سے ہمیشہ بچا کر رکھا ہے۔ جلدی سے اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتے اب وہ ذہن تیزی سے چلا رہی تھی کہ کیسے خود کو اب اس مشکل سے باہر نکالے۔ بالکل جانتی ہوں سویٹ ہارٹ، اسی لیے میں نے شہیر کو بھی سب ٹھیک ٹھیک بتایا ہے، اور وہ خود بھی کوئی تم سے افیئر چلانے کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت سیریس ہے یار، رشتہ بھیجنے کی بات کر رہا ہے۔ اینڈ بلیو می ماہی، اگر ایسا ہو گیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی۔ ہمارے خاندان کا موسٹ ڈیمانڈنگ بیچلر خود تمہاری چاہ کر رہا ہے یار، میں تو بہت خوش ہوں، تم بھابھی بن جاؤ گی میری۔ اس کی پریشانی سے یکسر بے خبر وہ اپنی خوشی کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی پریشانی سے یکسر بے خبر وہ اپنی خوشی کا برملا اظہار کر رہی تھی، اور ماہی کے سر پر دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی زبان بالکل گنگ ہو گئی تھی اور ذہن جیسے معاف ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا میری بات سنو، شہیر کی کال آ رہی ہے، وہ مجھ سے تمہارا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہا ہے، میں اس کو دیتی ہوں، تم خود اس سے بات کر لو، اینڈ بیسٹ آف لک فرام می، بائے۔ جلدی سے کہتے بنا اس کی کوئی بھی بات سنے وہ کال کٹ کر چکی تھی۔ ماہی ہونک بنی موبائل کان سے ہی لگائے بیٹھی رہی۔ ہونٹ بے بسی سے کچلتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر بستر پر رکھتے اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ سچ شکر کہ ہانی کمرے میں نہیں تھی۔ ناخن دانتوں میں دبائے ابھی وہ اس نئی افتادات سے نپٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل بلنک ہوا۔ اسکرین پر ان نون نمبر جگمگا رہا تھا اور ماہی کے صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس کی اسکرین جلتی آخر تھک کر بجھ گئی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کی سانس بھی بحال ہوئی تھی۔ چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے ابھی وہ پوری طرح نارمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ دیر بعد موبائل کی اسکرین پھر سے روشن ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماہی، اتنی ڈرپوک کب سے ہو گئی ہو تم؟ کون سا وہ باہر نکل آئے گا؟ بس موبائل پر ہی ایک بار بات ہی کرنی ہے اور صاف صاف منع کرنا ہے، بس اتنی سی تو بات ہے۔ چہرہ تھپ تھپا کر ایک گہری سانس خارج کرتے وہ بستر سے اٹھی تھی۔ موبائل کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے وہ سرعت سے اٹھ کر ڈور تک گئی۔ پتہ نہیں کس سوچ کے تحت اس نے دروازے کو لاک کیا تھا، حالانکہ اس نے سرسری سی بات ہی تو کرنی تھی اور دو ٹوک انکار کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ شاید دل میں کوئی چور تھا۔ واپس مڑتے ہوئے کال ریسیو کرتے جب اس نے موبائل کان سے لگایا، اس وقت وہ پہلے سے بہت کمپوز اور قدرے پر اعتماد لگ رہی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز ہموار تھی، ہر طرح کی نروسنس سے مبرہ، دل البتہ کسی ڈر سے پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ ہائے ماہی، میں شہیر بات کر رہا ہوں، زارا نے بتایا ہوگا۔ دلکش بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ جی، ابھی بات ہوئی ہے میری اس سے۔ دیکھی شہیر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دوسری طرف سے کمال بے تابی سے اس کی بات کاٹی گئی تھی۔ آپ میری بات سنیں ماہی، میں آپ سے کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، بخدا میں بہت سیریس ہوں آپ کو لے کر۔ میری موم پچھلے 3 سال سے ایک سے ایک لڑکی مجھے دکھا رہی ہیں، مگر مجھے آج تک کسی میں وہ بات دکھائی نہیں دی جو مجھے میری لائف پارٹنر میں چاہیے۔ لیکن آپ کو صرف ایک بار دیکھنے پر میرے دل نے جیسے گواہی دی تھی کہ آپ ہی ہیں وہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ انفیکٹ میں نے موم سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بس ایک بار آپ ہاں کریں، میں جلد از جلد اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی ضرورت سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ تھا، ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا اور ماہی کے ہاتھوں کے سبھی طوطے تو کیا کبوتر بھی اڑ گئے۔ شہیر، میری منگنی ہو چکی ہے، وہ جلدی سے بول گئی تھی۔ اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور پھر کچھ دیر بعد کال کٹ کر دی گئی۔ ماہی کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس رات بستر پر لیٹے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بے چینی سے کروٹ بدلتے لیمپ کی زرد سی مدھم لائٹ میں اس کی نظر ساتھ والے دوسرے بیڈ پر پرسکون سوئی ہانی پر پڑی تھی۔ دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ نگاہیں چھت کے پنکھے پر مرکوز کیے وہ گہری سوچوں کے بھنور میں ڈوبتی چلی گئی۔ بے اختیار وہ بار بار طاہا اور شہیر کا تقابل کر رہی تھی۔ بے شک طاہا بہت وجیح تھا، مگر اس وقت شہیر کی عمارت جھلکتی شخصیت کے سامنے اس کا عکس ماند پڑ رہا تھا۔ پھر ان کے سٹیٹس میں جو زمین آسمان کا فرق تھا وہ اسے اور بھی کمتر کر رہا تھا۔ اپنی سوچے پر بے ساختہ اس نے جھرجھری لی تھی۔ یہ وہ کیا سوچی جا رہی ہے؟ خود پر خفا ہوتے ہر سوچ کو زبردستی ذہن سے جھٹک کر آنکھیں موندے وہ سونے کی سا کرنے لگی۔ بند آنکھوں والے اس حسین چہرے پر آج ازلی بے نیازی و بے فکری کی بجائے اضطراب کے سے سائے پھیلے تھے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ باب اب بند ہو چکا ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی۔ ہانی کی پیپرز ہو رہے تھے، وہ کالج گئی ہوئی تھی۔ وہ بدلی سے اپنے وارڈروب ٹھیک کرنے لگی جب صبح 10 کے قریب اسے شہیر کا میسج موصول ہوا۔
ماہی، میں نے بہت سمجھایا خود کو، مگر میرا دل اب آپ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آپ پلیز ایک بار میرے بارے میں سوچیے ضرور، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ زیر لب اس کا میسج پڑھ کر اس کا ذہن ایک بار پھر الجھنے لگا، مگر پھر اسے ڈیلیٹ کر کے اس نے موبائل سائڈ پر کرتے دوبارہ کپڑے تہہ کرنے میں جت گئی تھی، مگر سوچیں تھیں کہ بری طرح منتشر ہو کر رہ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کی کال آئی۔ پہلے پل تو ماہی نے نظر انداز کرنی چاہی۔ موبائل کی جلتی اسکرین تاریک ہونے لگی۔ ہاتھ میں تھاما کرتا رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھتی موبائل اٹھا چکی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر چلی تھیں، مگر جب موبائل نے نمبر بلاک کرنے کے لیے یس کا آپشن مانگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ بلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کون سا بات کرنے لگی ہوں؟ کرتا رہے، خود تھک ہار کر چپ ہو جائے گا۔ مس، سر جھٹک کر کہتے وہ موبائل واپس بستر پر رکھ کر کپڑے تہہ کرنے لگی تھی۔ دل اس دلیل پر کچھ مطمئن ہوا تھا اور شیطانی قوت جی بھر کر مسرور۔ ہر کچھ دیر بعد موبائل بلنک کرتے دیکھ کر کپڑے تہہ کرتی ماہی کی ہونٹوں پر بڑی دل افروز مسکراہٹ آئی تھی، جس کا شاید اسے خود علم نہیں تھا۔ اس کی بے تابی و بے چینی اسے خود پر نازاں کر رہی تھی، مگر وہ فی الحال اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انسان کو جس راستے جانا نہ ہو، اس راستے کھلنے والا ہر دروازہ ہر روز بند کر دینا چاہیے۔ وہاں پر کوئی مضبوط قفل لگا کر اسے چابی ہمیشہ کے لیے کھو دینی چاہیے۔ لیکن جب انسان بنا کسی مضبوط بندوبست کے اس دروازے کے کواڑ کو یوں ہی بند کیے رکھتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ جب کوئی تیز ہوا یا آندھی وہ در کھول دیتی ہے، جس کے ساتھ بہت سے طوفان بھی بن بلائے چلے آتے ہیں۔ اور پھر ہوا بھی کچھ یوں تھا کہ اگلے کچھ دنوں تک نہ صرف وہ اس سے بات کرنے لگی تھی، بلکہ وہ اسے اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ شہیر کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اسے زندگی میں چاہیے تھا۔ اگر قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو اسے آزمانے کا ایک چانس بھی وہ بھی لینا چاہتی تھی۔ شہیر نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، اس کا لائف سٹائل، اس کا سٹیٹس، اس کی پرسنالٹی اور اس کی والہانہ چاہت، سب کچھ بے مثال تھا۔ ایسے میں وہ اپنے رنگین خوابوں میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، تاہا ابراہیم کو بھی اور اس کی خالص محبت کو بھی۔ ایسے میں وہ آج کل بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ اس منگنی کی چنگل سے خود کو آزاد کروائے۔ امی ابو سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کبھی حامی نہیں پڑنے والے تھے اس رشتے کو توڑنے کی۔ رہا تاہا تو وہ جتنا اسے چاہتا تھا اس سے ایسی کوئی توقع کرنا ہی عبث تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگی تھی، مگر پھر اسے ایک راستہ مل ہی گیا جو ان سب کی زندگیوں میں ایک بھونچال لے آیا تھا۔ ابراہیم بیگ پھینچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ لیونگ ایریا میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی رنگت سرخ اور آنکھیں غضبناک لگ رہی تھیں۔ گھر آتے ساتھ ہی انہوں نے طاہا کو کال کی تھی اور اب وہیں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اس قدر غصے بھرے موڈ کو دیکھ کر فائزہ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ پوچھ ہی لیتی۔ انہیں چائے کا پوچھا تھا مگر منع کر دیا تو وہ بھی مضطرب دل کے ساتھ کچن میں گھس گئی تھی، مگر ان کا دل گواہی دے رہا تھا ضرور طاہا نے ہی کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اب یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اور پھر انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ طاہا کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی وہ بھی کچن سے نکل آئی تھیں۔ ہانی ڈائننگ ٹیبل پر اپنے بکس کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، نظریں سامنے کھلی کتاب پر جمی تھیں، مگر وہ کچھ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ماموں کے بگڑے تیور دیکھ کر اس کا دل بھی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر وہ بھی ان دونوں کو ہی دیکھنے لگی تھی۔ طاہا بن کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ابراہیم بیگ کے قدم اسے دیکھ کر تھمے تھے۔ ہاتھ پشت پر باندھ کر انہوں نے اسے غیظ بھری نظروں سے دیکھا تھا، جو اب سوالیہ انداز میں کچن کی دہلیز پر کھڑی فائزہ اور تھوڑے فاصلے پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ درش سی سرد آواز میں وہ پوچھ رہے تھے۔ طاہا فوری طور پر سیدھا ہوتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آج بہت دنوں بعد کچہری لگی تھی، مگر اس قدر سنگین ہوگی اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ چوک تک گیا تھا ابو، سادگی سے سچ بتا گیا تھا۔ امجد کی چائے کی دکان پر بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا تھا اور اس بار ان کی سنجیدگی میں ضبط کی گہری رمق تھی۔ طاہا نے گڑبڑا کر نظریں چرائی تھیں، چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ ابراہیم بہت گہری نظروں سے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ وہاں موجود شرمندگی کی تحریر پڑھ کر ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے ان کی بھاری ہاتھ پوری قوت سے گھوما تھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ طاہا کے دائیں گال پر آن پڑا تھا۔ فائزہ نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے ان دونوں کی جانب بڑھی۔ نیم واں ہونٹوں کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنی چیخ پر قابو رکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر آتی ماہی نے پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے کی ناپ پر ہی ساکت ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا بے اختیار اس نے اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ کیا ہو گیا ہے ابراہیم صاحب؟ اس طرح جوان بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟
فائزہ ان کے اور طاہا کے درمیان حائل ہوتے ہوئے ہاتھ سے سرخ پڑے چہرے کے ساتھ سر جھکائے ہونٹوں کے باہم پیوست کیے بت بنے ہوئے طاہا کو بازو تھامے اسے اپنے پیچھے کر گئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے کے منظر نے انہیں ششتہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ابراہیم بیگ اسے ڈانٹتے تھے، خوب جھاڑتے تھے، مگر بات کبھی ہاتھ اٹھانے تک نہیں آئی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو فائزہ؟ اپنے اس بے غیرت بیٹے سے پوچھو جو سر عام سگریٹ کی کش لگاتا پھر رہا ہے۔ ابھی تو صرف سگریٹ پینے کا انکشاف ہوا ہے، کل کو پتہ نہیں اور کیا کیا معلوم ہوگا۔ وہ تو جیسے بھرے بیٹھے تھے، ان کے پوچھنے کی دیر تھی اور پھٹ پڑے تھے۔ طاہا اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ فائزہ نے بے یقین نظریں پیچھے منہ کر کے اس کو دیکھا تھا، مگر اس کی جھکی آنکھوں اور خاموش لبوں نے بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ ان کی نظروں میں بیٹے کے لیے ہمدردی کے ساتھ اب سختی بھی امڈ آئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی طاہا۔ واپس ان کی طرف دیکھتے انہوں نے بودی سی مزاحمت کرنی چاہی تھی، مگر ابراہیم کی گرجدار آواز نے ان کی آواز کو دبا دیا تھا۔ کیسی غلط فہمی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے میں نے۔ ذرا جو اس بے ضمیر کو خیال آیا ہو کہ باپ دادا میں سے کسی نے بھی کسی نشہ آور شے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں کیوں ان کی عزت کو یوں بیچ بازار چوراہوں میں بٹا لگا رہا ہوں؟ میں بتائے دیتا ہوں فائزہ، آج سگریٹ کا پتہ چلا ہے، کل پتہ نہیں اور کون کون سے نشے کی لت کا علم ہونا باقی ہے ابھی۔ وہ ایک بار پھر بپھر کر اس کی طرف بڑھے تھے، مگر فائزہ نے بروقت انہیں بازو سے تھام کر پیچھے کیا تھا۔ بس کر دیں ابراہیم صاحب، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ ان کا بازو اپنے کانپتے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے وہ رو دی تھیں۔ ہانی اور ماہی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گئیں۔ اس سے کہو دفع ہو جائے میری نظروں کے سامنے سے۔ غصے سے ہامتے ہوئے وہ بولے نہیں، دھاڑے تھے۔ طاہا جاؤ یہاں سے، فائزہ نے منت بھری انداز میں سے کہا تھا، مگر لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اتنی دیر سے پتھر ہوئے طاہا کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ سرخ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بنا کسی بھی نگاہ کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ جب اس کی نگاہ سیڑھیوں سے پیچھے دروازے پر کھڑی بے یقینی سے خود کو دیکھتی ماہی پر پڑی تھی، اس کے چلتے قدم تھم سے گئے تھے۔ اہانت کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ نظریں چراتا وہ تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا۔ آپ بیٹھ جائیں ابراہیم صاحب، بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا۔ ہانی بیٹا، ماموں کے لیے پانی لاؤ۔ نرمی بھرے انداز میں منت کرتے وہ انہیں بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ ہانی کچن کی طرف بڑھی تھی اور ماہی دوبارہ سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جس کے ساتھ فائزہ اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر دونوں ہاتھ اطراف میں رکھے جھکے سر کے ساتھ وہ یوں ہی بیٹھا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کی آمد اور پھر پاس آ کر بیٹھنے پر بھی اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ نے تعصب بھری نظروں سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے آہستگی سے سہلایا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی طاہا؟ بچے کیوں ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہو، جبکہ پتہ بھی ہے تمہارے ابو کو اس سب سے کتنی نفرت ہے؟ آہستہ سے آواز میں نرمی سے وہ اس کی طرف جھک کر اسے سمجھا رہی تھی۔ طاہا کی گردن کی ہڈی ڈوب کر ابھری تھی۔ ماں کے سامنے یوں ان کی ہمدردی پانے پر آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی، نمی بھری جلن، مگر وہ چپ رہا۔ بہرحال جو بھی تھا، اسے خود بھی اندازہ تھا یہ غلط ہے، اور وہ کسی بھی صورت اپنی ماں کے سامنے کم از کم ایک غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا۔ اب یوں بالکل چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا، مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ فائزہ کو ہنسی آئی تھی اس کے سروٹے ہوئے انداز پر، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ وہ پہلے ہی خفا بیٹھا ہوا تھا، مزید بگڑ جاتا۔ تمہارے ابو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ تم کسی بھی بری لت میں پڑو بیٹا۔ سگریٹ پینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ اور میرا بیٹا کب سے اتنا بڑا ہو گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کی سادگی سے کہنے پر وہ جی بھر کر شرمسار ہوا تھا۔ سوری امی، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، میں روز روز نہیں پیتا، بس کبھی کبھار۔ ان کی طرف ایک نظر دیکھ کر نگاہ ہٹاتے ہوئے وہ کمزور سی آواز میں کہہ رہا تھا۔ فائزہ نے مسکرا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زہر زہر ہوتا ہے طاہا، بھلے ایک بار لیا جائے یا بار بار لیا جائے۔ ان کا انداز سمجھانے کے جیسا تھا، شرمسار کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی ہوا تھا۔ ابو سے بھی معذرت کر لینا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا۔ مجھے میرا بیٹا ایسا نہیں چاہیے۔ ابو کو مجھے یوں سب کے سامنے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا امی، کتنا آکورڈ لگے گا اب ماہی اور ہانی کا سامنا کرنا۔ اس نے دل میں مچلتے ہوئے شکوے کو آواز دے ہی ڈالی تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 25 سالہ مرد تھا۔ انسانی نفسیات کہتی ہے آپ کسی 3 سال کے بچے کو بھی سب کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کریں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ وہ تو پھر جوان سال تھا اور اس پر مستزاد مرد ذات تھا۔ ایسی باتیں برداشت کرنا ایسے میں زیادہ مشکل امر ہو جاتا ہے۔ فائزہ نے مسکرا کر اس کو خود سے الگ کیا تھا، یعنی تھپڑ کھانے سے اعتراض نہیں تھا، سب کے سامنے پڑا اس پر تحفظات تھے۔ جانتی ہوں، لیکن تم بھی جانتے ہو طاہا، تمہارے ابو غلط بات برداشت نہیں کرتے۔
اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو محبت سے سنوار کر پیچھے کیا تھا۔ اور یہ بال کیوں اتنے بڑے ہو رہے ہیں تمہارے؟ چوٹی بنانی ہے کیا؟ کل کٹے ہوئے نظر آئے مجھے۔ غضب خدا کا آنکھوں تک آ رہے ہیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ مصنوعی خفگی سے کہتی اس کا دھیان بٹانے لگی تھی۔ اس کی لاپرواہیوں اور لاؤبالی پن سے لاکھ اختلاف سہی، مگر یوں اداس بھی تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ تو ہنستا مسکراتا چمکتی شریر آنکھوں کے ساتھ پیارا لگتا تھا۔ کٹوا دوں گا، بے دلی سے صرف ان کا دل رکھنے کو مسکراتے اس نے بڑے آرام سے حامی بھر لی تھی۔ کٹوا دوں گا، بے دلی سے صرف ان کا دل رکھنے کو مسکراتے ہوئے اس نے بڑے آرام سے حامی بھر لی تھی۔ حالانکہ ان کے ہیئر کٹ کا نام لیتی ہی وہ ہتھے سے اکھڑ جاتا تھا۔ ماں صدقے میری جان، چلو شاباش، اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوں۔ آپ چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ فائزہ مسکرا کر اسے دیکھتے سر ہلا کر باہر نکل گئی تھیں اور وہ یوں ہی وہیں کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں غائب ہو آج تم؟ کال ریسیو کرتے ہی شہیر کی خفا سی آواز سنائی دی تھی۔ آج کل وہ ماہی کو ہر ممکن طرح سے پریشرائز کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح گھر والوں کو اپنی منگنی توڑنے کا کہہ دے۔ مت پوچھو، گھر میں اچھا خاصا ڈرامہ لگ گیا تھا آج، تھکن زدہ سے انداز میں کہتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ کیا مطلب؟ اور پھر ماہی نے منو آج کا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا، جسے سن کر صحیح معنوں میں وہ انگشت بدنداں ہوا تھا۔ اور تمہارے کزن نے کچھ نہیں کہا آگے سے؟ نہیں، اس نے کیا کہنا تھا؟ آخر غلطی بھی تو اسی کی تھی۔ کندھے اچکا کر ماہی نے جواب دیا تھا، ساتھ نظریں دروازے پر بھی جمی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ویل آئی ڈونٹ تھنک سو، اسموکنگ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اور تمہارا کزن کوئی بچہ نہیں ہے، باشعور مرد ہے۔ یقین کرو، ہاتھ اٹھانا تو دور، مجھ سے کوئی زبانی مس بیہیو بھی کرتا تو میں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ دینے تھے۔ پاکستان کا بس یہی کلچر مجھے زہر لگتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو چوزوں کی طرح پروں تلے چھپائے پھرتے ہیں، ساری زندگی بس اپنی مرضی امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ نخوت سے کہتے ہوئے وہ چپ ہوا تو ماہی نے آگے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب اس پر بھلا وہ کیا تبصرہ کرتی؟ دل میں تہا کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہوئی تھی۔ ایک منٹ، ابھی جو تم نے کہا، اگر وہ سچ ہے تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ تمہارے سو کالڈ فیانسی سے پیچھا چھڑانے کا ایک زبردست آئیڈیا ہے میرے پاس۔ وہ بہت ایکسائٹڈ سا لگ رہا تھا۔ کیا؟ اور پھر جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا، ماہی کا سرخ و سفید رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ چھت پر رکھی کرسی پر ٹانگیں بچھارے بیٹھا تھا۔ گھر میں ہوتے ہوئے زیادہ تر شام کے وقت وہ یہیں پایا جاتا تھا۔ ہانی کا کل آخری پیپر تھا اور اسے اس سے کچھ ہیلپ چاہیے تھی۔ اپنی کتاب اور رجسٹر لیے وہ وہیں آ گئی تھی۔ طاہا بھائی، اس کی آواز پر اس نے موبائل پر سے نظریں ہٹا کر چہرہ موڑے سے دیکھا تھا، پھر ہلکا سے مسکرا دیا۔ اگر بزی نہیں ہے تو مجھے کچھ ہیلپ کر دیں۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو سینے سے لگائے وہ چھت پر کھلتے دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ہانی نے دوسری کرسی کھینچ کر اس سے ذرا فاصلے پر رکھی تھی۔ رجسٹر اور پینسل اس کے حوالے کیا تھا، جسے اپنے زانوں پر رکھے وہ ذرا جھک کر دیکھنے لگا تھا۔ اگلے آدھے پونے گھنٹے تک وہ اس کو مختلف سوال سمجھاتا رہا۔ بہت دنوں بعد وہ یوں بیٹھے تھے، ورنہ تو جب سے اسے ہانی کے سامنے تھپڑ پڑا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کترانے لگے تھے۔ ایک کو خفت کا احساس تھا تو دوسرے کو پہلے کی کیفیت کا، لیکن اب جب دونوں بیٹھے تو سب سے پہلے کی طرح نارمل لگنے لگا تھا۔ آخری سوال حل کرتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ ہانی رجسٹر پر نگاہ جماتے ہوئے مسکرائی تھی۔ جزاک اللہ، صدقے دل سے کہتے وہ اس کے ہاتھ سے اب اپنی چیزیں واپس لے رہی تھی۔ تاہم مسکرا کر سر کو ذرا خم کرتے ہوئے واپس سے کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا۔ اب سامنے خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ گلابی شام کو ڈھلتا سورج اپنی آب و تاب کھونے لگا تھا، مگر دیکھنے میں بہت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ آپ کی جاب کا کیا بنا؟ اس دن کے بعد سے وہ خاموش سا رہنے لگا تھا، اور اتنی سنجیدگی بھری خاموشی اس پر جچتی نہیں تھی، اس لیے اسے بولنے کے لیے مجبور کرتی وہ نیا موضوع نکال چکی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں، تم بس دعا کرو، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک نظر اس کے صاف شفاف بے ریاض چہرے پر ڈال کر سرسری سا کہتا وہ جینز کی جیب میں سے موبائل نکال رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھی تھی۔ اندر کی طرف بڑھتی ہوئی کسی سوچ کے تحت اس کے قدم مڑے تھے۔ مڑ کر اس کی پشت کو دیکھتے اس نے اسے پکارا تھا، طاہا بھائی۔ بنا مڑے ہی مصروف سے انداز میں موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے ہنکار بھرا تھا۔ آپ نے ماہی کو دیکھا؟ اس کے سادہ سے انداز میں کہنے پر طاہا چونک کر سیدھا ہوتا مڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ مطلب وہ کچھ کہتے ہوئے رکی، جیسے الفاظ ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔